नाहमिया पहला बाब। नाहमिया बिन हकलाया का कलाम। 20वें बरस कैसलियो के महीने में, जब मैं कैसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहदो फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर, तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ, और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिरकर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और उस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। नाहमिया दूसरा बाब। इर्तक्षाश्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीना में, जब मैं उसके आगे थी, तो मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद के तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ न होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों न हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नजर है, तो तू
مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ تب بادشاہ نے، ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا؟ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے، اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا، اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں، اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے۔ اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیے، اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا۔ اور جب سنبلت ہارونی اور امونی غلام توبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے، تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے، اور میں یروشلم پہنچ کر 3 دن رہا۔ پھر میں رات کو اٹھا، میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی پر جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا، اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا۔ اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اژدہا کے کنویں اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا، اور یروشلم کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا۔ پھر میں چشمہ کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا، پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا، اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا کیا کیا۔ اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں کا، نہ کاہنوں کا، نہ امیروں، نہ حاکموں، نہ باقیوں کو جو کارگزار تھے کچھ بتایا تھا۔ تب میں نے ان سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا، اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا، ہم اٹھ کر بنانے لگیں۔ سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ پر جب سنبلت ہارونی اور امونی غلام توبیہ اور عربی جیسیم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے۔ نہمیہ 3 باب۔ تب الیاسب سردار کاہن
اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ اٹھا اور انہوں نے بھیڑ پھاٹک کو بنایا اور اسے مقدس کیا اور اس کے کواڑوں کو لگایا۔ انہوں نے حمایہ کے برج بلکہ ہننیل کے برج تک اسے مقدس کیا۔ اس سے آگے یرہو کے لوگوں نے بنایا اور ان سے آگے زکور بن امری نے بنایا، اور مچھلی پھاٹک کو بنی حسنایا نے بنایا۔ انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کواڑے اور چٹخنیاں اور اڑبنگے لگائے، اور ان سے آگے میری موت بن اوریا بن حکوس نے مرمت کی، اور ان سے آگے مسالم بن برکیا بن مشازبل نے مرمت کی، اور ان سے آگے صدوق بن بانا نے مرمت کی، اور ان سے آگے تقویوں نے مرمت کی، پر ان کے امیروں نے اپنے مالک کے کام کے لیے گردن نہ جھکائی۔ اور پرانے پھاٹک کے یہویدا بن فاسخ اور مسالم بن بسودیا نے مرمت کی۔ انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کواڑے اور چٹخنیاں اور اڑبنگے لگائے، اور اس سے آگے ملتیا جبونی اور جدون مرنوتی اور جبون اور مصفا کے لوگوں نے جو دریا پار کے حاکم کی علم برداری میں سے تھے مرمت کی، اور ان سے آگے سناروں کی طرف سے اوزیل بن ہرایا نے، اور اس سے آگے اتاروں میں سے حنانیہ نے مرمت کی، اور انہوں نے یروشلم کو چوڑی دیوار تک محکم کیا۔ اور ان سے آگے رفایا نے جو ہور کا بیٹا اور یروشلم کے آدھے حلقے کا سردار تھا مرمت کی، اور اس سے آگے یدھایا بن ہرومصف نے اپنے ہی گھر کے سامنے تک کی مرمت کی، اور اس سے آگے حتوش بن حسبانیہ نے مرمت کی۔ ملکایا بن حاریم اور حسوب بن پخت مواب نے دوسرے حصے کی اور تنوروں کے برج کی مرمت کی، اور اس سے آگے سلوم بن ہلوہیش نے جو یروشلم کے آدھے حلقہ کا سردار تھا اور اس کی بیٹیوں نے مرمت کی۔ وادی کے پھاٹک کی مرمت حنون اور زنواہا کے بادشاہوں نے کی۔ انہوں نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹخنیاں اور اڑبنگے لگائے، اور کوڑے کے پھاٹک تک 1000 ہاتھ دیوار تیار کی۔ اور کوڑے کے پھاٹک کی مرمت ملکیہ بن ریکاب نے کی، جو بیت حکرام کے حلقہ کا سردار تھا۔ اس نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹخنیاں اور اڑبنگے لگائے۔ اور چشمہ پھاٹک کو سلوم بن کلوہوزا نے جو مصفا کے حلقہ کا سردار تھا مرمت کیا۔ اس نے اسے بنایا اور اس کو پاٹا، اور اس کے کواڑے اور چٹخنیاں اور اس کے اڑبنگے لگائے۔ اور بادشاہی باغ کے پاس شلوخ کے حوض کی دیوار کو اس سیڑھی تک جو داؤد کے شہر سے نیچے آتی ہے بنایا۔ پھر نہمیہ بن غزبوک نے جو بیت سور کے آدھے حلقہ کا سردار تھا، داؤد کی قبروں کے سامنے کی جگہ اور اس حوض تک جو بنایا گیا تھا اور سورماؤں کے گھر تک مرمت کی۔ پھر لاویوں میں سے ہوروم بن بانی نے مرمت کی۔ اس سے آگے حسبیہ نے جو کلاہیا کے آدھے حلقے کا سردار تھا اپنے حلقہ کی طرف سے مرمت کی۔ پھر ان کے بھائیوں میں سے بوئے بن ہنداد نے جو کلایا کے آدھے حلقہ کا سردار تھا مرمت کی،
और उससे आगे ऐजर बिन यशु मिस्फा के सरदार ने दूसरे टुकड़े की, जो मोड़ के पास सलाह खाने की चढ़ाई के सामने है, मुरम्मत की। फिर बारूक बिन जबी ने सरगर्मी से उस मोड़ से सरदार काहिन अलियासब के घर के दरवाजे तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फिर मरिमोत बिन ओरिया बिन हकोस ने एक और टुकड़े की अलियासब के घर के दरवाजे से अलियासब के घर के आखिर तक मुरम्मत की। और फिर नशेब के रहने वाले काहिनों ने मुरम्मत की। फिर बिन्यामीन और हसोब ने अपने घर के सामने तक मुरम्मत की। फिर अजरिया बिन मासिया बिन अनानिया ने अपने घर के बराबर तक मुरम्मत की। फिर बनवी बिन हंदाद ने अजरिया के घर से दीवार के मोड़ और कोने तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फलाल बिन ओजी ने मोड़ के सामने के हिस्सा की और उस बुर्ज की, जो कैद खाना के सहन के पास के शाही महल से बाहर निकला हुआ है, मुरम्मत की। फिर फिदाया बिन परओस ने मुरम्मत की। और नतनियम मशरिक की तरफ औफेल में पानी फाटक के सामने और उस बुर्ज तक बसे हुए थे, जो बाहर निकला हुआ था। फिर तकवियों ने उस बड़े बुर्ज के सामने, जो बाहर निकला हुआ है, और औफल की दीवार तक एक और टुकड़े की मुरम्मत की। घोड़ा फाटक के ऊपर काहिनों ने अपने अपने घर के सामने मुरम्मत की। उनके पीछे सदूक बिन अमीर ने अपने घर के सामने मुरम्मत की। और फिर मशरकी फाटक के दरबान समिया बिन सकनिया ने मुरम्मत की। फिर हनानिया बिन सलमिया और हनून ने, जो सल्फ का छठा बेटा था, एक और टुकड़े की मुरम्मत की। फिर मुसालम बिन बरकिया ने अपनी कोठड़ी के सामने मुरम्मत की। फिर सुनारों में से एक शख्स मलकिया ने नतनियम और सौदागरों के घर तक हम फकाद के फाटक के सामने और कोने की चढ़ाई तक मुरम्मत की। और उस कोने की चढ़ाई और भेड़ फाटक के बीच सुनारों और सौदागरों ने मुरम्मत की। नहमिया चौथा बाब। लेकिन ऐसा हुआ, जब सनबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं, तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वो अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चाबंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकालकर फिर नए कर देंगे? और तोबिया अमोनी उसके पास खड़ा था, सो वो कहने लगा, जो कुछ वो बना रहे हैं, अगर उस पर लूमड़ी चढ़ जाए, तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। सुन ले ए हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है, और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल। और असीरी के मुल्क में उनको गारतगरों के हवाला कर दे, और उनकी बदी को ना ढांक, और उनकी खता तेरे हजूर से मिटाई ना जाए, क्योंकि उन्होंने मैमारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया है। गर्ज हम दीवार बनाते रहे, और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम करते थे। पर जब संबलत और तोबिया और अरबों और अमोनियों और अशदोदियों ने सुना
کہ यरूशलेम की फसील मुरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी हैं, तो वो जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा करें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबला में पहरा बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते हैं। और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल न कर डालें और काम माकूफ न कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा ना वो देखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आसपास रहते थे आए, तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना जरूर है। इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में, जहां जहां खुला था, लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया। तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो। खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो, और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घर के लिए लड़ो। और जब हमारे दुश्मन ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और खुदा ने उनका मंसूबा बातिल कर दिया, तो हम सब के सब शहर पनाह को अपने अपने काम पर लौटे। और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियां और ढालें और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे। और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता था और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था। और मेमारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था। और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है, और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे, उधर ही तुम हमारे पास चले आना। हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। यूं हम काम करते रहे, और उनमें से आधे लोग पौ फटने के वक्त से तारों के दिखाई देने तक बर्छियां लिए रहते थे। और मैंने उसी मौका पर लोगों से ये भी कह दिया था कि हर शख्स अपने नौकर को लेकर यरूशलेम में रात काटा करे, ताकि रात को वो हमारे लिए पहरा दिया करें और दिन को काम करें। सो ना तो मैं, ना मेरे भाई, ना नौकर और ना पहरे के लोग जो मेरे पैरों थे, कभी अपने कपड़े उतारते थे, बल्कि हर शख्स अपना हथियार लिए हुए पानी के पास जाता था। नहमिया 5वां बाब। फिर लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी शिकायत हुई, क्योंकि कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम और हमारे बेटे बेटियां बहुत हैं, सो हम अनाज ले लें ताकि खाकर जीते रहें। और बाज ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम अपने खेतों और अंगूरस्तानों और मकानों को गिरवो रखते हैं
تاکہ ہم کال میں اناج لے لیں۔ اور کتنے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کھیتوں اور انگورستانوں پر بادشاہ کے خراج کے لیے روپیہ قرض لیا ہے، پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہیں، اور ہمارے بال بچے ایسے ہیں جیسے ان کے بال بچے۔ اور دیکھو، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو نوکر ہونے کے لیے غلامی کے سپرد کرتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں میں سے بعض لونڈیاں بن چکی ہیں، اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا، کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان اوروں کے قبضہ میں ہیں۔ جب میں نے ان کی فریاد اور یہ باتیں سنی تو میں بہت غصہ ہوا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور امیروں اور حاکموں کو ملامت کر کے ان سے کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے سود لیتا ہے۔ اور میں نے ایک بڑی جماعت کو ان کے خلاف جمع کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے مقدور کے موافق اپنے یہودی بھائیوں کو جو اور قوموں کے ہاتھ بیچ دیے گئے تھے دام دے کر چھڑایا، سو کیا تم اپنے ہی بھائیوں کو بیچو گے؟ اور کیا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں بیچے جائیں گے؟ تب وہ چپ رہے اور ان کو کچھ جواب نہ سوجھا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو ٹھیک نہیں۔ کیا اور قوموں کی ملامت کے سبب سے جو ہماری دشمن ہیں تم کو خدا کے خوف میں چلنا لازم نہیں؟ میں بھی اور میرے بھائی اور میرے نوکر بھی ان کو روپیہ اور غلہ سود پر دیتے ہیں، پر میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہم سب سود لینا چھوڑ دیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ آج ہی کے دن ان کے کھیتوں اور انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھروں کو اور اس روپے اور اناج اور مے اور تیل کے سویں حصہ کو جو تم ان سے جبرن لیتے ہو ان کو واپس کر دو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے، جیسا تو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ پھر میں نے کاہنوں کو بلایا اور ان سے قسم لی کہ وہ اسی وعدہ کے مطابق کریں گے۔ پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا کہ اسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو اپنے اس وعدہ پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے، وہ اسی طرح جھاڑ دیا جائے اور نکال پھینکا جائے۔ تب ساری جماعت نے کہا آمین، اور خداوند کی حمد کی، اور لوگوں نے اس وعدہ کے مطابق کام کیا۔ علاوہ اس کے جس وقت سے میں یہودا کے ملک میں حاکم مقرر ہوا، یعنی ارتخشاشتہ بادشاہ کے 20ویں برس سے 32ویں برس تک، غرض 12 برس میں نے اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی، لیکن اگلے حاکم جو مجھ سے پہلے تھے رعیت پر ایک بار تھے، اور علاوہ 40 مسکال چاندی کے روٹی اور میں ان سے لیتے تھے، بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت جتاتے تھے۔ لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے ایسا نہ کیا، بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشغول رہا، اور میں نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی، اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے، یہودیوں اور سرداروں سے 150 آدمی میرے دسترخوان پر ہوتے تھے، اور ایک بیل اور 6 موٹی موٹی بھیڑیں
1 दिन के लिए तैयार होती थीं। मुर्गियां भी मेरे लिए तैयार की जाती थीं, और 10-10 दिन के बाद हर किस्म की मै का जखीरा तैयार होता था। बावजूद इस सब के मैंने हाकिम होने की रोटी तलब न की, क्योंकि इन लोगों पर गुलामी गिरान थी। ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है, उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख। नाहमिया 6 बाब। जब संबलत और तौबिया और जश्म अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, तो संबलत और जश्म ने मुझे ये कहला भेजा कि आ हम अफू के मैदान के किसी गांव में या बाहम मुलाकात करें, पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे। सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे? उन्होंने 4 बार मेरे पास ऐसा ही पैगाम भेजा और मैंने उनको इसी तरह का जवाब दिया। फिर संभलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, जिसमें लिखा था कि और कौमों में ये अफवाह है और जश्मू यही कहता है कि तेरा और यहूदियों का इरादा बगावत करने का है। इसी सबब से तू शहर पना बनाता है और तू इन बातों के मुताबिक उनका बादशाह बनना चाहता है। और तूने नबियों को भी मुकर्रर किया कि यरूशलेम में तेरे हक में मुनादी करें और कहें कि यहूदा में एक बादशाह है। पस इन बातों के मुताबिक बादशाह को इत्तला की जाएगी। सो अब आ हम बाहम मशवरा करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि तू ये बातें अपने ही दिल से बनाता है। वो हम सबको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने ही का नहीं। पर अब ए खुदा, तू मेरे हाथों को जोर बख्श। फिर मैं समिया बिन दिलाया बिन मुहातिबिल के घर गया। वो घर में बंद था। उसने कहा, हम खुदा के घर में हैकल के अंदर मिलें और हैकल के दरवाजों को बंद कर लें, क्योंकि वो तुझे कत्ल करने को आएंगे। वो जरूर रात को तुझे कत्ल करने को आएंगे। मैंने कहा, क्या मुझसा आदमी भागे? और कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे? मैं अंदर नहीं जाने का। और मैंने मालूम कर लिया कि खुदा ने उसे नहीं भेजा था, लेकिन उसने मेरे खिलाफ पेशनगोई की, बल्कि संबलत और तौबिया ने उसे उजरत पर रखा था, और उसको इसलिए उजरत दी गई ताकि मैं डर जाऊं और ऐसा काम करके खताकार ठहरूं और उनको बुरी खबर फैलाने का मजमून मिल जाए, ताकि मुझे मलामत करें। ऐ मेरे खुदा, तौबिया और संबलत को उनके इन कामों के लिहाज से, और नुआयदा नबिया को भी और बाकी नबियों को जो मुझे डराना चाहते थे, याद रख। गर्ज 52 दिन में ओवल के महीने की 50वीं तारीख को शहर पनाह बन चुकी। जब हमारे सब दुश्मनों ने यह सुना, तो हमारे आसपास की सब कौमें डरने लगीं
اور اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا۔ اس کے سوا ان دنوں میں یہودا کے امیر بہت سے خط توبیہ کو بھیجتے تھے، اور توبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے، کیونکہ یہودا میں بہت لوگوں نے اس سے قول و قرار کیا تھا، اس لیے کہ وہ سکنیا بن ایراخ کا داماد تھا، اور اس کے بیٹے یہوانان نے مسالم بن برکیا کی بیٹی کو بیاہ لیا تھا، اور وہ میرے آگے اس کی نیکیوں کا بیان بھی کرتے تھے، اور میری باتیں اسے سناتے تھے، اور توبیہ مجھے ڈرانے کو چٹھیاں بھیجا کرتا تھا۔ نہمیہ 7واں باب۔ جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگا لیے، اور دربان اور گانے والے اور لاوی مقرر ہو گئے، تو میں نے یروشلم کو اپنے بھائی حنانی اور قلعہ کے حاکم حنانیہ کے سپرد کیا، کیونکہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو، یروشلم کے پھاٹک نہ کھلیں، اور جب وہ پہرے پر کھڑے ہوں تو کواڑے بند کیے جائیں، اور تم ان میں اڑبنگے لگاؤ، اور یروشلم کے باشندوں میں سے پہرے والے مقرر کرو، کہ ہر ایک اپنے گھر کے سامنے اپنے پہرے پر رہے۔ اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا، پر اس میں لوگ کم تھے اور گھر بنے نہ تھے۔ اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکٹھا کروں، تاکہ نسب نامہ کے مطابق ان کا شمار کیا جائے۔ اور مجھے ان لوگوں کا نسب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے، اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا، ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے، اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو گئے، یہ ہیں جو زربابل، یشو، نہمیہ، عزرایہ، رحمیہ، نہمانی، مردکی، بلشان، مصرفت، بگوی، نہوم اور بانا کے ساتھ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا شمار یہ تھا: بنی پروس 2170، بنی صفتیہ 372، بنی عراق 652، بنی پختواب جو یشو اور یواب کی نسل میں سے تھے 2818، بنی ایلام 1254، بنی زتو 845، بنی زکی 760، بنی بنوی 648، بنی ببی 628، بنی ازجاد 2322، بنی ادنوکام 667، بنی بگوی 2067، بنی ادین 655۔ حزقیہ کے خاندان میں سے بنی عتیر 98، بنی حشوم 328، بنی بسی 324، بنی حارف 112، بنی جبون 95، بیت الہم اور نتوفا کے لوگ 188، انتوت کے لوگ 128، بیت ازماؤت کے لوگ 42، کرتے یریم، کفیرا اور بیروت کے لوگ 743، راما اور جبا کے لوگ 621، مکماس کے لوگ 122، بیتل اور ای کے لوگ 123،
दूसरे नबू के लोग 52, दूसरे अलियाम की औलाद 1254, बनी हारिम 320, यरहू के लोग 345, लोद और हादीद और अदनों के लोग 721, बनी सनाहा 3930। फिर काहिन यानी यशु के घराने में से बनी युदाया 973, बनी अमीर 1052, बनी फिशहोर 1247, बनी हारेम 1017। फिर लावी यानी बनी हवैदवा में से यशु और कदमियल की औलाद 74, और गाने वाले यानी बनी आसफ 148, और दरबान जो सलूम और अतीर और तलमोन और अकोब और खेततिया और सोबी की औलाद थे 138, और नेतनियम यानी बनी जेहा, बनी होस्फा, बनी तोबोत, बनी करोस, बनी सीगा, बनी कदून, बनी फदून, बनी लिब्ना, बनी हिजाबा, बनी शिल्मी, बनी हनान, बनी जदेल, बनी हजार, बनी रियाया, बनी रसेन, बनी नकवादा, बनी जजाम, बनी उजा, बनी फासख, बनी बसी, बनी मौनीम, बनी नफो शासीम, बनी बकबूक, बनी उकफा, बनी हुरहूर, बनी बसलियत, बनी मेहेदा, बनी हिर्शा, बनी बरकोस, बनी ससेरा, बनी तामहा, बनी निसाया, बनी कतीफा, सुलेमान के खादिमों की औलाद, बनी सौती, बनी सोफरत, बनी फरेदा, बनी याला, बनी दक्रून, बनी जदेल, बनी सफ्तिया, बनी खतेल, बनी फकरूत, जाबाइम और बनी अमून, सब नतनियम और सुलेमान के खादिमों की औलाद 392। और जो लोग तल महल और तल हरासा और करोब और अदोन और अमीर से गए थे, पर अपने आबाई खानदानों और नस्ब का पता ना दे सके कि इस्राएल में से थे या नहीं, सो ये हैं: बनी दिलाया, बनी तौबिया, बनी निकोदा 642, और काहिनों में से बनी हिबाया, बनी हकूस और बनी बर्जली की औलाद, जिसने जेलादी बर्जली की बेटियों में से एक लड़की को ब्याह लिया और उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान जो नसब नामों के मुताबिक गिने गए थे ढूंढी, पर वो ना मिली, इसलिए वो नापाक माने गए और कहानत से खारिज हुए। और हाकिम ने उनसे कहा कि वो पाक तरीन चीजों में से ना खाएं जब तक कोई काहिन औरेमो तैमीम लिए हुए बरपा ना हो। सारी जमायत के लोग मिलकर 42,360 थे। इलावा उनके गुलामों और लौंडियों का शुमार 7,337 था, और उनके साथ 245 गाने वाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 736, उनके खच्चर 245, उनके ऊंट 435, उनके गधे 6,720 थे। और आबाई खानदानों के सरदारों में से बाज ने उस काम के लिए दिया। हाकिम ने 1,000 सोने के दरहम और 50 प्याले और काहिनों के 530 पैरहन खजाना में दाखिल किए,
اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض نے اس کام کے خزانہ میں 20,000 سونے کے درہم اور 2,200 منہ چاندی دی، اور باقی لوگوں نے جو دیا وہ 20,000 سونے کے درہم اور 2,000 منہ چاندی اور کاہنوں کے 67 پیرہن تھے۔ سو کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور بعض لوگ اور نتنیم اور تمام اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے۔ اور جب 7واں مہینہ آیا تو بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں تھے۔ نہمیہ 8واں باب۔ اور سب لوگ یکتن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فکیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو، جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا، لائے۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ اور عزرا فکیہ ایک چوبی ممبر پر جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا، اور اس کے پاس متتایا اور سما اور انایا اور اوریاہ اور خلکیہ اور میاسا اس کے داہنے کھڑے تھے، اور اس کے بائیں فدیاہ اور مساحل اور ملکیہ اور حاشوم اور حسبدانہ اور ذکریہ اور مسالم تھے۔ اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا، اور اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین۔ اور انہوں نے اوندھے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ اور یشو اور بانی اور سربیا اور یامن اور اکوب اور سبتی اور ہدایا اور مسیح اور کلاتا اور عزریا اور یوزبد اور حنان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور فکیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا، آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ، اور جو موٹا ہے کھاؤ، اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ اور لاویوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ آج کا دن
मुकद्दस है और गम न करो। सो सब लोग खाने पीने और हिस्सा भेजने और बड़ी खुशी करने को चले गए, क्योंकि वो उन बातों को जो उनके आगे पढ़ी गईं समझे थे। और दूसरे दिन सब लोगों के आबाई खानदानों के सरदार और काहिन और लावी अज़रिया फिकिया के पास इकट्ठे हुए कि तौरात की बातों पर ध्यान लगाएं। और उनको शरीयत में ये लिखा मिला कि खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया है कि बनी इसराइल 7वें महीने की ईद में झोंपड़ियों में रहा करें और अपने सब शहरों में और यरूशलेम में ये ऐलान और मुनादी कराएं कि पहाड़ पर जाकर जैतून की डालियां और जंगली जैतून की डालियां और मेहंदी की डालियां और खजूर की शाखें और घने दरख्तों की डालियां झोंपड़ियों के बनाने को लाओ, जैसा लिखा है। सो लोग जा जाकर उनको लाए, और हर एक ने अपने घर की छत पर और अपने इहाता में और खुदा के घर के सहनों में और पानी फाटक के मैदान में और इफ्राइमी फाटक के मैदान में अपने लिए झोंपड़ियां बनाईं। और उन लोगों की सारी जमायत ने जो असीरी से फिर आए थे झोंपड़ियां बनाईं और उन्हीं झोंपड़ियों में रहे, क्योंकि यशु बिन नून के दिनों से उस दिन तक बनी इसराइल ने ऐसा नहीं किया था। चुनाचे बहुत बड़ी खुशी हुई, और पहले दिन से आखिरी दिन तक रोज बरोज उसने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी। और उन्होंने 7 दिन ईद मनाई, और 8वें दिन दस्तूर के मुआफिक मुकद्दस मजमा फराहम हुआ। नहमिया 9वां बाब। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और मिट्टी अपने सिर पर डालकर इकट्ठे हुए, और इसराइल की नस्ल के सब परदेशियों से अलग हो गए, और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी, और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करते रहे। तब कदमियल यशु और बानी और सबनिया और सुबनी और सरब्या और बानी और कैनानी ने लावियों की सीढ़ियों पर खड़े होकर बुलंद आवाज से खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की। फिर यशु और कदमियल और बानी और हसबानिया और सरब्या और हुदाया और सबनिया और फिथाया लावियों ने कहा, खड़े हो जाओ और कहो, खुदावंद हमारा खुदा अजल से अब तक मुबारक है। तेरा जलाली नाम मुबारक हो, जो सब हमदो तारीफ से बाला है। तू ही अकेला खुदावंद है। तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है, और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है। तू वो खुदावंद खुदा है जिसने इब्राम को चुन लिया और उसे कसदियों के ओर से निकाल लाया, और उसका नाम इब्राहिम रखा। तूने उसका दिल अपने हजूर वफादार पाया, और केनानियों और हतियों और अमोरियों और फर्जियों
اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا، تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے، کیونکہ تو صادق ہے، اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی، اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعیت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے، سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے۔ اور تو نے ان کے آگے سمندر کو 2 حصے کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤ میں ڈالا، جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے۔ اور تو کوہ سینا پر اتر آیا، اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی، اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی، اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی، اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا، اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی۔ لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا اور گردن کش بنے، اور تیرے حکموں کو نہ مانا، اور فرمانبرداری سے انکار کیا، اور تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے، اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا، تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں۔ پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار، اور قہر میں دھیما، اور شفقت میں غنی ہے۔ سو تو نے ان کو ترک نہ کیا، پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا، یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے لیے بڑے بڑے کام کیے، تو بھی تو نے اپنی گوناگوں رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا، دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا، تاکہ راستہ میں ان کی رہنمائی کرے، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا، تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا۔ اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی، اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے، اور نہ ان کے پاؤں سوجھے۔ اس کے سوا تو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بخشی، جن کو تو نے ان کے حصوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا۔ چنانچہ وہ سیہون کے ملک اور شاہ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک پر قابض ہوئے، اور تو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا، اور ان کو اس ملک میں لایا جس کی بابت تو نے ان کے باپ دادا سے کہا تھا
کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کریں، سو ان کی اولاد نے آ کر اس ملک پر قبضہ کیا، اور تو نے ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کینانیوں کو مغلوب کیا، اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کریں۔ سو انہوں نے فصیلدار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا، اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھودے ہوئے کنووں اور بہت سے انگورستان اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے۔ پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے، اور تیرے بڑے احسان سے نہایت حظ اٹھایا، تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے، اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا، اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں، قتل کیا، اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے۔ اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، جنہوں نے ان کو ستایا، اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی گوناگون رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے، جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی، اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا، سو وہ ان پر مسلط رہے۔ تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا، اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا، اور تو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائے، پر انہوں نے گمنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے، بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا، جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا۔ تو بھی تو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا، اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا۔ اس لیے تو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ باوجود اس کے تو نے اپنی گوناگون رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا، اور نہ ان کو ترک کیا، کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے۔ سو اب اے ہمارے خدا، بزرگ اور قادر و محیب خدا، جو عہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے، وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کاہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہ کے زمانہ سے آج تک پڑا ہے، سو تیرے حضور ہلکا نامعلوم ہو۔ تو بھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا، پر ہم نے شرارت کی، اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا، جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا، اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تو نے ان کے حوالہ کر دیا، تیری عبادت نہ کی، اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے۔ دیکھ،
آج ہم غلام ہیں، بلکہ اسی ملک میں جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں۔ سو دیکھ، ہم اسی میں غلام ہیں۔ وہ اپنی کثیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تو نے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے۔ وہ ہمارے جسموں اور ہمارے مویشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں، اور ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا عہد کرتے اور لکھ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے عمرہ اور ہمارے لاوی اور ہمارے کاہن اس پر مہر کرتے ہیں۔ نہمیہ 10واں باب۔ اور وہ جنہوں نے مہر لگائی یہ ہیں: نہمیہ بن ہلکایہ حاکم اور صدقیہ، سرایہ، عزریہ، یرمیہ، فشحور، امریہ، ملکیہ، حتوش، سبنیہ، ملوک، حریم، مریموت، ابدایہ، دانییل، جنتون، باروک، مسالم، ابھیا، میامن، مغاریہ، بلجی، سمایا، یہ کاہن تھے۔ اور لاوی یہ تھے: یشو بن ازنیہ بنوی، بنی حدناد میں سے قدمیل، اور ان کے بھائی سبنیہ، مودایہ، کلاتھا، فلایہ، حنان، میکا، رہوب، حسبایہ، زکور، سربیہ، سبنایہ، ہدایہ، بانی، بنیونو۔ لوگوں کے رئیس یہ تھے: پروس، پختواب، الیام، زتوبانی، بنی عزاجہ ببی، ادنایا، بگوی ادین، عتیر حزکیہ، عزور، ہدایہ، حشوم، بسی، خاریف، انوتوت، نوبی، مگفیاس، مسالم، حزیر، مشزبیل، صدوق، یدو، فلتیا، حنان، حنایا، ہوسیا، حنانیہ، حسوب، ہلویس، فلہا، صوبیک، رہوم، حسبنا، مسایا، اخیا، حنان، انان، ملوک، حارم، بانا، اور باقی لوگ، اور کاہن، اور لاوی، اور دربان، اور گانے والے، اور نیتنیم، اور سب جو خدا کی شریعت کی خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں، غرض جن میں سمجھ اور عقل تھی، وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لعنت و قسم میں شامل ہوئے، تاکہ خدا کی شریعت پر جو بندہ خدا موسیٰ کی معرفت ملی چلیں، اور یہودا ہمارے خداوند کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانیں اور ان پر عمل کریں، اور ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں۔ اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیز بیچنے کو لائیں، تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں، اور 7واں سال اور ہر قرض کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ اور ہم نے اپنے لیے قانون ٹھہرائے کہ اپنے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے سال بسال مسکال کا 3 حصہ دیا کریں، یعنی سبتوں
اور نئے چاندوں کی نظر کی روٹی اور دائمی نظر کی قربانی اور دائمی سوختنی قربانی کے لیے اور مقررہ عیدوں اور مقدس چیزوں اور خطا کی قربانیوں کے لیے کہ اسرائیل کے واسطے کفارہ ہو اور اپنے خدا کے گھر کے سب کاموں کے لیے۔ اور ہم نے یعنی کاہنوں اور لاویوں اور لوگوں نے لکڑی کے ہدیے کی بابت کرے ڈالے تاکہ اسے اپنے خدا کے گھر میں باپ دادا کے گھرانوں کے مطابق مقررہ وقتوں پر سال بسال خداوند اپنے خدا کے مذبح پر جلانے کو لایا کریں، جیسا شریعت میں لکھا ہے، اور سال بسال اپنی اپنی زمین کے پہلے پھل اور سب درختوں کے سب میووں میں سے پہلے پھل خداوند کے گھر میں لائیں، اور جیسا شریعت میں لکھا ہے اپنے پہلوٹھے بیٹوں کو اور اپنی مویشی یعنی گائے، بیل، بھیڑ بکری کے پہلوٹھے بچوں کو اپنے خدا کے گھر میں کاہنوں کے پاس جو ہمارے خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں لائیں، اور اپنے گندھے ہوئے آٹے اور اپنی اٹھائی ہوئی قربانیوں اور سب درختوں کے میووں اور مے اور تیل میں سے پہلے پھل کو اپنے خدا کے گھر کی کوٹھڑیوں میں کاہنوں کے پاس اور اپنے کھیت کی دے یکی لاویوں کے پاس لایا کریں، کیونکہ لاوی سب شہروں میں جہاں ہم کاشتکاری کرتے ہیں 10واں حصہ لیتے ہیں۔ اور جب لاوی دے یکی لیں تو کوئی کاہن جو ہارون کی اولاد سے ہو لاویوں کے ساتھ ہو، اور لاوی دے یکیوں کا 10واں حصہ ہمارے خدا کے بیت المال کی کوٹھڑیوں میں لائیں، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی لاوی اناج اور مے اور تیل کی اٹھائی ہوئی قربانیاں ان کوٹھڑیوں میں لایا کریں گے جہاں مقدس کے ظروف اور خدمت گزار کاہن اور دربان اور گانے والے ہیں، اور ہم اپنے خدا کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہمیہ 11واں باب۔ اور لوگوں کے سردار یروشلم میں رہتے تھے، اور باقی لوگوں نے کرے ڈالے کہ ہر 10 شخصوں میں سے ایک کو شہر مقدس یروشلم میں بسنے کے لیے لائیں، اور 9 باقی شہروں میں رہیں۔ اور لوگوں نے ان سب آدمیوں کو جنہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو یروشلم میں بسنے کے لیے پیش کیا دعا دی۔ اس صوبہ کے سردار جو یروشلم میں آ بسے یہ ہیں، اور یہودا کے شہروں میں ہر ایک اپنے شہر میں اپنی ہی ملکیت میں رہتا تھا، یعنی اہل اسرائیل اور کاہن اور لاوی اور نتنیم اور سلیمان کے ملازموں کی اولاد۔ اور یروشلم میں کچھ بنی یہودا اور کچھ بنی بنیامین رہتے تھے۔ بنی یہودا میں سے عطایا بن عزیہ بن زکریا بن امریہ بن صفتیہ بن محلل بنی فارس میں سے، اور ماسیہ بن باروک بن کل حزا بن ہزایا بن ادایا بن یوریب بن زکریا بن شلونی، سب بنی فارس جو یروشلم میں بسے 468 سورما تھے۔ اور یہ بنی بنیامین ہیں، سلو بن مسالم بن یوید بن فدایا بن کولایا بن مسایا بن عتیل بن یسایا، پھر جبی سلی اور 928 آدمی۔ اور یوئیل بن زکری ان کا ناظم تھا،
اور یہودا بن حسنبا شہر کے حاکم کا نائب تھا۔ کاہنوں میں سے یدوا بن یوریب اور یاکن، شرایا بن خلکیہ بن مسالم بن صدوق بن میریوت بن اخیتوب خدا کے گھر کا ناظم تھا، اور ان کے بھائی جو ہیکل میں کام کرتے تھے 822، اور ایدایا بن یروحام بن فلالیہ بن امسی بن ذکریہ بن فشہور بن ملاکیہ، اور اس کے بھائی آبائی خاندانوں کے رئیس 242، اور امشی بن عزریل بن اخسی بن مسلموت بن امیر، اور ان کے بھائی زبردست سورما 128، اور ان کا سردار زبدیل بن حجدولیم تھا۔ اور لاویوں میں سے سمیہ بن حسوب بن عزرکام بن حسابیہ بن بنی، اور سبتی اور یوزباد لاویوں کے رئیسوں میں سے خدا کے گھر کے باہر کے کام پر مقرر تھے۔ اور متنایا بن میکا بن زبدی بن آصف سردار تھے، جو دعا کے وقت شکر گزاری شروع کرنے میں پیشوا تھے۔ اور بکو بکایا اس کے بھائیوں میں سے دوسرے درجے پر تھا۔ اور عبدہ بن سمو بن جلال بن یدوتون، مقدس شہر میں کل 284 لاوی تھے۔ اور دربان، عقوب اور تلمون اور ان کے بھائی جو پھاٹکوں کی نگرانی کرتے تھے 172 تھے۔ اور اسرائیلیوں اور کاہنوں اور لاویوں کے باقی لوگ یہودا کے سب شہروں میں اپنی اپنی ملکیت میں رہتے تھے، پر نیتنیم اوفل میں بسے ہوئے تھے۔ اور زیہا اور جسفا نیتنیم پر مقرر تھے، اور عزی بن بانی بن حسابیہ بن متنیہ بن میکا جو آصف کی اولاد یعنی گانے والوں میں سے تھے، یروشلم میں ان لاویوں کا ناظم تھا جو خدا کے گھر کے کام پر مقرر تھے، کیونکہ ان کی بابت بادشاہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا، اور گانے والوں کے لیے ہر روز کی ضرورت کے مطابق مقررہ رسد تھی۔ اور فتیاہ بن مشزبل جو زراحہ بن یہودا کی اولاد میں سے تھا، رعیت کے سب معاملات کے لیے بادشاہ کے حضور رہتا تھا، رہے گاؤں اور ان کے کھیت۔ سو بنی یہودا میں سے کچھ لوگ کرتے اربا اور اس کے قصبوں، اور دیبون اور اس کے قصبوں، اور یکبسیل اور اس کے گاؤں میں رہتے تھے۔ اور یشو اور مولدا اور بیت فلت میں، اور حسور سوال اور بیر سبا اور اس کے قصبوں میں، اور سکلاج اور مکھنوا اور اس کے قصبوں میں، اور این ریمون اور سارآ اور یارموت میں، زانوا ادلام اور ان کے گاؤں میں، لیکس اور اس کے کھیتوں میں ازکیا اور اس کے قصبوں میں، یوں وہ بیر سبا سے ہنوم کی وادی تک ڈیروں میں رہتے تھے۔ اور بنی بنیامین بھی جبا سے لے کر آگے مکماس اور ایاہا اور بیتل اور اس کے قصبوں میں، اور انتوت اور نوب اور انایا اور حاسور اور راما اور جتیم اور حدید اور زوبیم اور نبلات اور لود اور انوینی کاریگروں کی وادی میں رہتے تھے۔ اور لاویوں میں سے بعض فریق جو یہودا میں تھے وہ بنیامین سے مل گئے، نہمیہ
12वां बाब। वो काहिन और लावी जो ज़ुरबाबल बनी सालतियल और यशु के साथ गए, सो ये हैं: सेराया, यर्मिया, अजरा, अमरिया, मालोक, हतोश, सिखनाया, रेहोम, मरिमोत, एदू, जनतु, एभाया, मियामीन, मिधाया, बिल्जा, समिया और यूयारेब, यदवाया, सलो अमोक, खिलकिया, यदवाया। ये यशु के दिनों में काहिनों और उनके भाइयों के सरदार थे, और ये लावी थे: यशु, बनवी, कदमियल, सेरभिया, यहूदा और मितनाया, जो अपने भाइयों समेत शुक्रगुजारी पर मुकर्रर थे, और उनके भाई बकू, बुकाया और अनु उनके सामने अपने अपने पहरे पर मुकर्रर थे। और यशु से योकेम पैदा हुआ, और योकेम से अलियासब पैदा हुआ, और अलियासब से यदू पैदा हुआ, और यदू से योनतन पैदा हुआ, और योनतन से यदू पैदा हुआ। और योकेम के दिनों में ये काहिन आबाई खानदानों के सरदार थे: सेराया से मिराया, यर्मिया से हनानिया, अजरा से मुसालिम, अमरिया से यहूहनान, मलकू से योनतन, सबनिया से यूसुफ, हारेम से अदना, मरियोत से खलकी, अदू से जिक्रिया, जनुतोन से मुसलाम, अभिया से जिक्री, बिन्यामीन से मोहादिया से फिलेती, बिल्जा से समू, समिया से यहुनतन, यारेब से मतनी, यदहाया से उजी, सली से कली, ओमाक से एबर, खिलकिया से हिसाबिया, योधाया से नतनियल, अलियासब और युदा। और यूहनान और युदा के दिनों में लावियों के आबाई खानदानों के सरदार लिखे जाते थे। और काहिनों के दारा फारसी की सल्तनत में बनी लावी के आबाई खानदानों के सरदार यूहनान बिन अलियासब के दिनों तक तवारीख की किताब में लिखे जाते थे। और लावियों के रईस हिस्बाया, सरबिया और यशु बिन कदमियल अपने भाइयों समेत आमने सामने बारी बारी से मर्दे खुदा दाऊद के हुक्म के मुताबिक हम्द और शुक्रगुजारी के लिए मुकर्रर थे। मितनाया और बकू बुखाया और अब्धाया और मुसलाम और तलमोन और अकोब दरबान थे, जो फाटकों के मखजनों के पास पहरा देते थे। ये योकेम बिन यशु बिन यूसदक के दिनों में और नहमिया हाकम और अजरा काहिन और फिकिया के दिनों में थे। और यरूशलेम की शहर पनाह की तकदीस के वक्त उन्होंने लावियों को उनकी सब जगहों से ढूंढ निकाला कि उनको यरूशलेम में लाएं, ताकि वो खुशी खुशी झांझ और सितार और बरबत के साथ शुक्रगुजारी करके और गाकर तकदीस करें। सो गाने वालों की नस्ल के लोग यरूशलेम के गिरदोनवा के मैदान से और नतोफातियों के देहात से और बैतल जजाल से भी और जिबा और अजमाउत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गाने वालों ने यरूशलेम के गिरदा गिर्द अपने लिए देहात बना लिए थे। और काहिनों और लावियों ने अपने आप को पाक किया, और उन्होंने लोगों को और फाटकों को और शहर पनाह को पाक किया।
تب میں یہودا کے امیروں کو دیوار پر لایا، اور میں نے 2 بڑے غول مقرر کیے جو حمد کرتے ہوئے جلوس میں نکلے۔ ایک ان میں سے داہنے ہاتھ کی طرف دیوار کے اوپر سے کوڑے کے پھاٹک کی طرف گیا، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے، یعنی ہوسیا اور یہودا کے آدھے سردار عزریا، عزرا اور مسالم، یہودا اور بنیامین اور سمیہ اور یرمیا، اور کچھ کاہن زادے نرسنگے لیے ہوئے، یعنی زکریا بن یونتن، بن سمیہ، بن متنایا، بن مکایا، بن زکور، بن آصف، اور اس کے بھائی سمیہ اور عزریل اور مللی اور جللی اور مائی اور نتنیل اور یہودا اور حنانی مرد خدا داؤد کے باجوں کو لیے ہوئے جاتے تھے، اور عزرا فکیا ان کے آگے آگے تھا، اور وہ چشمہ پھاٹک سے ہو کر سیدھے آگے گئے، اور داؤد کے شہر کی سیڑھیوں پر چڑھ کر شہر پناہ کی اونچائی پر پہنچے، اور داؤد کے محل کے اوپر ہو کر پانی پھاٹک تک مشرق کی طرف گئے، اور شکر گزاری کرنے والوں کا دوسرا غول، اور ان کے پیچھے پیچھے میں اور آدھے لوگ ان سے ملنے کو دیوار پر تنوروں کے برج کے اوپر چوڑی دیوار تک، اور افرائیمی پھاٹک کے اوپر پرانے پھاٹک اور مچھلی پھاٹک اور حنانیل کے برج اور حمایہ کے برج پر سے ہوتے ہوئے بھیڑ پھاٹک تک گئے، اور پہرے والوں کے پھاٹک پر کھڑے ہو گئے۔ سو شکر گزاری کرنے والوں کے دونوں غول اور میں اور میرے ساتھ آدھے حاکم خدا کے گھر میں کھڑے ہو گئے، اور کاہن الیاکیم، مسایا، منیامین، مکھایا، الیونی، زکریا، حنانیہ نرسنگے لیے ہوئے تھے، اور مسایا اور سمیہ اور علیزر اور عزی اور یہوحنان اور ملکیہ اور ایلام اور عزر اپنے سردار گانے والے عزرخیہ کے ساتھ بلند آواز سے گاتے تھے، اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی، کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہایت شادمان ہوئے، اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی۔ سو یروشلم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ اسی دن لوگ خزانہ کی اور اٹھائی ہوئی قربانیوں اور پہلے پھلوں اور دے یکیوں کی کوٹھڑیوں پر مقرر ہوئے، تاکہ ان میں شہر شہر کے کھیتوں کے مطابق جو حصے کاہنوں اور لاویوں کے لیے شرع کے مطابق مقرر ہوئے ان کو جمع کریں، کیونکہ بنی یہودا کاہنوں اور لاویوں کے سبب سے جو حاضر رہتے تھے خوش تھے، سو وہ اپنے خدا کے انتظام اور طہارت کے انتظام کی نگرانی کرتے رہے، اور گانے والوں اور دربانوں نے بھی داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، کیونکہ قدیم زمانہ سے داؤد اور آصف کے دنوں میں ایک سردار مغنی ہوتا تھا، اور خدا کی حمد اور شکر کے گیت گائے جاتے تھے، اور تمام اسرائیل زربابل کے اور نہمیہ کے دنوں میں ہر روز کی ضرورت کے مطابق گانے والوں اور دربانوں کے حصے دیتے تھے۔ یوں وہ لاویوں کے لیے چیزیں مخصوص کرتے، اور لاوی بنی ہارون کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ نہمیہ 13واں باب۔
اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں، اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے، بلکہ بلعام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کرے، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا۔ اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ اس سے پہلے الیاسب کاہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹھڑیوں کا مختار تھا، توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹھڑی تیار کی تھی، جہاں پہلے نذر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی دے یکیاں، جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھیں، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھیں۔ پر ان ایام میں یروشلم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتک شاشتا کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی، اور میں یروشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹھڑی تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے۔ اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا، اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹھڑی سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں نے حکم دیا، اور انہوں نے ان کوٹھڑیوں کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نذر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں۔ تب میں نے حاکموں سے جھگڑا کر کے کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے ان کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ تب سب اہل یہودا نے اناج اور مے اور تیل کا 10واں حصہ خزانوں میں داخل کیا، اور میں نے سلمیہ کاہن اور صدوق فکیہ اور لاویوں سے فدھیایا کو خزانوں کے خزانچی مقرر کیا، اور حنان بن زکور بن متنایا ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ دیانتدار مانے جاتے تھے، اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا۔ اے میرے خدا، اس کے لیے مجھے یاد کر، اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال۔ انہی دنوں میں نے یہودا میں باز کو دیکھا، جو سبت کے دن حوضوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے، اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لادتے تھے۔ اسی طرح میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلم میں لاتے تھے، اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے، میں نے ان کو ٹوکا، اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے، جو مچھلی اور ہر طرح کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلم میں یہودا کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ تب میں نے یہودا کے امرا سے جھگڑا کر کے کہا، یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو؟ کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا؟ اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں
نہیں لایا، تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب لاتے ہو۔ سو جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں، اور حکم دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلیں، اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ سو بیوپاری اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے 1 یا 2 بار یروشلم کے باہر ٹکے۔ تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو؟ اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا۔ اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے، اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کی غرض سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں۔ اے میرے خدا، اسے بھی میرے حق میں یاد کر، اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا۔ انہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی، اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی، اور ان میں سے بعض کو مارا، اور ان کے بال نوچ ڈالے، اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا، اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں، اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یدو یدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہرونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔